बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। फातिमा अपने कमरे में अकेली खड़ी खिड़की में खुद कलामी में मगन थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपने फ्लैट की खिड़की के सामने दिखाई देने वाली बुलंद बाला इमारत को घूर रही थी। फातिमा एक खूबसूरत नौजवान सहाफ़ी है जो कुछ ही अरसा पहले इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वतन वापस लौटी है। फातिमा अपने फ्लैट में अकेली बैठी हुई थी। वो यहाँ इस फ्लैट में अकेली ही रहती है। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आर्टिकल्स लिखती है। वो माफूकुल फितरत चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी लेती है। वो इन ख्यालात के जंगल में गुम थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाज़ा खोलती है तो एक बंजारन को बाहर मुंतज़िर पाती है। वो बंजारन बगैर कुछ बोले सुने अंदर दाखिल हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान एक काम नहीं करना चाहता, मगर वो काम होकर ही रहता है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी करता है कि किसी काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पाता और इंसान अपनी ही ताकत के खिलाफ मजबूर हो जाता है। कुछ ऐसी ही कैफियत यहाँ भी थी। इस बंजारन को ना चाहते हुए भी घर के अंदर आने की इजाज़त देनी पड़ी। वो भी ऐसी बेतकल्लुफ़ी से घर के अंदर दाखिल होती है जैसे ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना घर हो। फातिमा के साथ भी यही कुछ हुआ। ना चाहते हुए भी उसे वो करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी। वो शायद इसके खिलाफ करना चाहती थी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुक़द्दर होती हैं। दिल का क़िबला और काबा कहीं और होता है और नीयत रुख कहीं और। यही कैफियत थी फातिमा की। वो बंजारन कोई जादूगरनी थी जिसने फातिमा को अपने बस में किया हुआ था, या गंडे तावीज़ करने वाली कोई आमिल जिनके मौक्कल हर जगह पहुंच जाते हैं। कुछ अजीब सी कशमकश थी। वो फातिमा की हालत ना गुफ्ताबाह थी। वो बंजारन फातिमा की मौजूदगी में घर के कोने कोने में घूम फिरकर सामने वाले सोफे पर यूं बराजमान हुई जैसे ये उसका अपना घर हो। बिला किसी तकल्लुफ के उसने फातिमा को अपने सामने बैठने को कहा और उससे यानी फातिमा से इसके बारे में पूछने लगी। थोड़ी देर बाद वो उससे कहने लगी, मैडम साहिबा, आप अखबार में लिखती हैं? फातिमा ने इस बात में सर के इशारे से कहा कि हाँ। तो वो बंजारन कहने लगी, मैडम साहिबा, मैं आपको एक वाक़े के बारे में कहना चाहती हूँ, आप इसके बारे में क्यों नहीं लिखती? ये कहकर उसने बगैर किसी वक्फे के अपनी बात शुरू की। आप अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता हो और क्या मालूम आप इन चीज़ों पर यकीन रखती हो या नहीं, लेकिन वाक़या बिल्कुल हकीकी है, 100% हकीकी। उसने फातिमा के चेहरे के तासुरात देखे बगैर वाक़या बयान करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में एक मोहल्ला है जहाँ एक सेठ साहब रहते थे। एक शाम सेठ साहब का हुजरा, जो कि दूसरी मंजिल पर वाक़ है, वहाँ पर दस्तक हुई। इत्तेफाक से उस शाम सेठ साहब हुजरे में अकेले थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक परी चेहरा नौजवान खूबसूरत लड़की को पाया जो उनके दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने सेठ साहब से अंदर आने की इजाज़त चाही और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई। वो जल्दी में ऐसे अंदर दाखिल हुई कि सेठ साहब को सोचने या बात करने का मौका तक नहीं दिया। उसकी हैरान कर देने वाली खूबसूरती के आगे सेठ साहब को कुछ दिखाई न दिया। सेठ साहब की हालत उस वक्त नागुफ्ताबा थी। उस परी पैकर ने सेठ साहब को सहरज़दा सा कर कहा, सेठ साहब, हया माने है मगर रहा भी नहीं जा रहा। वो सर झुकाकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हुई, एक लंबी सांस और मजीद कहा, सेठ साहब, बात यह है कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मैं उस वक्त से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, और अब मेरी ये हालत है कि मुझ पर मेरा अपना इख्तियार भी नहीं रहा। इसीलिए सेठ साहब, ये गुस्ताखी करके आज मैं खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करने यहाँ आ गई हूँ। आप इख्तियार आपका है कि आप जो भी फैसला मेरे हक में करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने अपने दिल की बात आपको कह दी है, अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ। उस नौजवान लड़की ने कमाल हिम्मत का मुजाहरा करके सेठ साहब के ज़ाती हुजरे में आकर अपनी बात उनके मुंह पर कह दी।
یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک پختہ عمر شادی شدہ مرد کے حجرے میں یوں آ کر محبت کا اظہار کرنا۔ اس لڑکی نے معصوم سی صورت بنا کر سیٹھ صاحب کو مزید سحر زدہ کر دیا۔ شکل سے وہ معصوم ہی تھی، اب سیٹھ صاحب کی آزمائش کی گھڑی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں اور کہیں تو کیا کہیں۔ ان کے آسان خطا ہو گئے۔ ہلکا پسینہ ان کی چوڑی پیشانی پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈر رہے تھے اور ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش بھی کر رہے تھے۔ سیٹھ صاحب بے اختیار یوں گویا ہوئے، دیکھیے محترمہ، میں تو شادی شدہ ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اپنا حوصلہ بڑھاتے ہوئے سیٹھ صاحب نے مزید کہا، اور میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر کار ہمت کر کے انہوں نے اپنی بات پوری کی، مشکل سے مگر پوری کی۔ سیٹھ صاحب نے اپنی پوری بات کی اور لڑکی کو گھورنے لگے۔ اس خوبصورت لڑکی نے کمال اعتماد سے سیٹھ صاحب کو مخاطب ہو کر کہا، سیٹھ صاحب، محبت تو اندھی ہوتی ہے اور میں مجبور ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور و معذور ہوں۔ اس لڑکی نے کمال مہارت سے سیٹھ صاحب کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائیں اور مزید کہا، اور ہاں سیٹھ صاحب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر امر کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس پری پیکر نے اپنی باہیں سیٹھ صاحب کی باہوں میں ڈال دی اور سیٹھ صاحب کو ہکا بکا کر دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، کون ایسی نوجوان خوبصورت گھر آئی ہوئی لڑکی کو یوں ہی ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس کہانی کا انجام سننے لائق ہے۔ اس بنجارن نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے الفاظ پر خوب زور دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ سیٹھ صاحب کے اوسان خطا ہوئے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس لڑکی کے ساتھ کافی گھل مل گئے۔ اب انہیں اس بات کا ہوش تک نہ رہا کہ یہ سب کچھ غیر معمولی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں تھی، مگر وہ دونوں تو بس اپنے حال کے حالات میں مست ہو گئے۔ سیٹھ صاحب کافی خوش تھے کہ ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ان ملاقاتوں کے چکر میں سیٹھ صاحب یہ تک بھول گئے کہ یہ لڑکی دراصل ہے کون، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا خاندان کہاں ہے۔ وہ تو بس اپنے حال میں مست تھے۔ اس لڑکی کا معمول تھا کہ روز شام کو ہوتے ہی سیٹھ صاحب کے حجرے میں پہنچ جاتی۔ دوسری طرف سیٹھ صاحب روز شام ہوتے ہی اس کے منتظر رہتے۔ سیٹھ صاحب نے اپنے دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ سب دوستوں کو منع کر دیا کہ شام کو حجرے میں کوئی نہ آئے۔ وہ ہر شام بند سنور کر سیٹھ صاحب کے دروازے پر پہنچ جاتی۔ وہ سیٹھ صاحب کو راتوں کو رنگین تر بنا دیتی، پوری رات سیٹھ صاحب کے ساتھ گزارتی، ایسے ہی جیسے میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور رات گزارتے ہی سیٹھ صاحب کے علاوہ اس لڑکی کو کسی اور نے نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اور جانتا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ہر شام محبت کی ایک نئی داستان رقم ہوتی تھی اور سیٹھ صاحب جوان تر ہوتے جا رہے تھے۔ یوں کافی دن گزر گئے۔ سیٹھ صاحب اپنے حالات میں مست۔ ایک شام وہ نہ آئی اور پھر غائب ہی ہو گئی۔ اب سیٹھ صاحب بے قرار اور پریشان۔ سیٹھ صاحب کی زندگی ایک ویران کھنڈر کی مانند ہو گئی۔ کہاں وہ رنگین شامیں اور کہاں یہ شام تنہائی۔ اب ہر شام سیٹھ صاحب اپنی محبوبہ کے منتظر رہتے۔ سیٹھ صاحب کے یاروں دوستوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ سب ناراض تھے، لیکن کسی کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا۔ وہ سیٹھ صاحب کے رویے سے پریشان تھے، انہیں حقیقت کا کوئی علم نہ تھا۔ ایک دو دن بعد سیٹھ صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ سیٹھ صاحب کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس نے کبھی اس لڑکی سے اس کے گھر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ ہی اس لڑکی نے اپنے بارے میں کوئی بات بتائی۔ سیٹھ صاحب کے من میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ انہیں در حقیقت اب جا کے ہوش آیا۔ انہیں خیال آیا کہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے دروازے کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا تھا، اور یہ کہ انہوں نے اتنے عرصے میں کبھی اس کا نام بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ عجیب سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، لڑکی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ پھر ایک دن شام کے وقت سیٹھ صاحب کے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سیٹھ صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سیٹھ صاحب کے من میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے سیٹھ صاحب نے دروازے کے قریب جا کر اسے کھولا۔ سامنے دیکھا
تو 2 दराज का जवान दरवाजे पर खड़े थे। सेठ साहब ने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। हैरत ज़दा अंदाज में उनसे पूछा, जी क्या काम है, किससे मिलना है? उन दोनों ने इंतहाई अदब से सेठ साहब से दरख्वास्त की कि हमारा आपसे बहुत ज़रूरी काम है, अज़राह करम आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए नीचे आएं। सेठ साहब चूंकि यहाँ के मारूफ कारोबारी शख्सियत थे, इसीलिए बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उन दोनों जवानों के साथ नीचे चल पड़े। नीचे उतरने के बाद सेठ साहब पर गुनूदगी सी तारी हुई। जब होशो हवास बहाल हुए तो खुद को एक अनजान जगह पाया। उनके होशो हवास बहाल हुए तो पता चला कि ये लोग एक तारीक कमरे में दाखिल हुए हैं, एक नीम तारीक कमरे में। वहां कुछ उम्र रसीदा अफराद बैठे हुए थे जो पहले से उनके मुंतज़िर थे। इस नीम तारीक कमरे में उन लोगों ने उन्हें बैठने को कहा। उन्हें वहां इज्जत से बिठाने के बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, इस बात के लिए कि कौन पहले बात शुरू करेगा। इस तरह वहां सेठ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। सेठ साहब को भी अंदाजा हो गया कि ये गुफ्तगू नहीं बल्कि जुस्तजू है किसी बात की तहकीक की। उन बुजुर्गों ने सेठ साहब से कहा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इंसान किसी जिन की बेटी से इश्क व मुआशका करे और उसे बीवी की तरह अपने पास रखे। सेठ साहब ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगे। उनके माथे पर पसीना आने लगा। उस बंजारन ने फातिमा को मुखातिब होकर कहा कि मैडम आप गौर करें, ये जो मैं कह रही हूं ना, ये एक सच्चा वाकया है, एक सच्चा वाकया, ये कोई मनगढ़ंत दास्तान नहीं है। वो बंजारन कुछ देर खामोश होकर फिर गोया हुई। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ सेठ साहब जी, सेठ साहब की समझ में कुछ ना आया, वो खौफजदा होकर रह गए। उन बुजुर्गों ने मुखातिब होकर उनसे फिर अपना सवाल पूछा, सेठ साहब मैंने आपसे पूछा है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एक इंसान किसी जिन की बेटी से इश्क व मुआशका करे और उसे अपनी बीवी की तरह पास रखे। सेठ साहब पसीने पसीने होकर अब की बार भी लाजवाब और खामोश। उनके दिल की धड़कन इंतहाई तेज हो गई और वो कुछ न कह पाए। तब उन बुजुर्गों में से एक ने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि ये आपकी बात समझ नहीं रहे, मुझे इनसे बात करने का मौका दिया जाए। और उन्होंने बात शुरू की, देखो सेठ, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ। सेठ तुमने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। उनका ये कहना था कि सेठ साहब के मुंह से बेख्तियार हूं की आवाज निकली और उन पर सख्ता सा तारी होने लगा। जबकि जिन्नात में से उसी बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपने हमारे एक साथी की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। आप दोनों हर शाम मिलते रहे और रातें एक साथ गुजारते रहे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम आपको उठाकर यहाँ ले आते। हम लोग जिन्नात में से हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारी भी आप लोगों की तरह इज्जतें होती हैं। अब आप खुद इंसाफ करें, आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारी इज्जत नीलाम कर डाली। क्या कहना है आपका इस बारे में? सेठ साहब पर एक कयामत से गुजर गई। खुदा खुदा करके उन्होंने हिम्मत की तो वो मुश्किल हलक से ये अल्फाज निकालने में कामयाब हुए कि आप इंसान नहीं हैं, आप जिन्नात में से हैं। जवाबन उस बुजुर्ग ने इंतहाई गुस्से में कहा, जी हाँ, हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं, हम मुसलमान भी हैं। हमारा आप लोगों की तरह आखिरत पर कामिल यकीन है और हमारी भी माँ बहन होती है, इज्जत होती है, जो आपने नीलाम कर दी। सेठ साहब अपने खौफ पर काबू पाने में नाकाम होते हुए कहने लगे, मगर आप तो जिन्नात हो, मेरा मतलब है आप भी मेरी तरह। बस इतना ही कह पाए थे कि हलक खुश्क हो गया और आवाज़ गले में अटक गई। उनकी बात का उस बुजुर्ग ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये अब इंतहाई खौफजदा हो गया है। उसने कहा, जी हाँ, हम इंसान नहीं जिन्नात हैं और याद रखो हमारी तख्लीक आग से हुई है, जैसे आपकी तख्लीक मट्टी से हुई है, और हम लोगों को अल्लाह ने ये सिर्फ दी हुई है कि हम अपनी शक्ल किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं और कोई भी शक्ल अपना सकते हैं। इसीलिए हम सब तुम्हारे सामने इंसानी शक्ल बनाकर आए हैं ताकि आपका मुहासबा कर सकें, आपसे अपनी इज्जत के बारे में पूछ सकें। दूसरी जानिब सेठ साहब के घर में सफ़े मातम बिछ चुका था। एक कोहराम था जो हर सूत मचा हुआ था। सेठ साहब को कोई अगवा करके ले गया है, अगवाकार उन्हें कत्ल कर देंगे। सेठ साहब की बीवी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रखा था। वो बार बार यही कह रही थी कि हाय, उन्हें मार दिया जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। हकीकत का इल्म तो किसी को न था, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गए,
کسی نے وہاں کچھ بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ تب انہیں مشورہ دیا گیا کہ دہلی کی جامع مسجد جا کر محدث کبیر، فرزند مجدد زماں، شیخ العرب و انجم حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملا جائے۔ سیٹھ صاحب کی بیوی نے یہ سننا تھا کہ محدث کبیر فرزند مجدد زماں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ کافی مصائب سے دوچار ہو کر وہاں پہنچی۔ جامع مسجد پہنچ کر وہ شاہ صاحب کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کر کے اس نے پوری کہانی انہیں سنائی تو حضرت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محترمہ، آپ کے میاں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جلد واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے سیٹھ صاحب کی بیوی کو بلایا جو وہاں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، اور فرمایا کہ محترمہ، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے میاں کو کوئی انسان نہیں بلکہ انہیں جنات لے کر گئے ہیں۔ ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، ایک بہت بڑی غلطی، جس پر اب وہ شرمندہ ہیں اور توبہ و تائب بھی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج شام کو آپ کے میاں گھر آ جائیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ یہاں چلی آئیں، ابھی دیر نہیں ہوئی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس بنجارن نے ایک سرد آہ بھری فاطمہ کو ایک بار اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، غور سے سنو۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے اس سیٹھ کی بیوی کے جانے کے بعد اپنے ایک مقتدی کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ وہاں سے اسی وقت چل پڑا۔ ساتھ ہی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ سیٹھ صاحب کو لینے کے لیے بندہ بھیج دیا ہے۔ اسی شام سیٹھ صاحب صحیح سلامت گھر واپس آ گئے اور اپنی پوری آپ بیتی خود ہی سب کو بیان کر دی۔ بنجارن بولی کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے جس مقتدی کے کان میں کچھ کہا تھا وہ جنات میں سے تھا، اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ وہ وہاں اس کے والد کے وقت سے تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام و مرتبہ دیا تھا۔ اب سیٹھ صاحب سے جنات نے بہت سے سوالات پوچھے۔ ان کی جان خلاصی اس بات پر ہوئی کہ انہوں نے موقف اپنایا کہ مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ کہ وہ میرے حجرے میں خود آیا کرتی تھی، میں نے اسے کبھی نہیں بلایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، وہ انسانی شکل میں آتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ انسان نہیں، ایک جن زادی ہے، اور جان بخشی کی اصل وجہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بات بر وقت حضرت مولانا تک جو پہنچ گئی تھی، اسی لیے سیٹھ صاحب زندہ بچ گئے۔ اب اس بنجارن نے اپنی بات پوری کی تو فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میری سنو، چاندنی چوک میں ایک نان بائی کی دکان ہوا کرتی تھی۔ اس دکان کے عین سامنے ایک خارش زدہ کتا اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ اس خارش زدہ کتے کی حالت ایسی تھی کہ انسان کو اس کے قریب جانا گوارا نہ ہوتا۔ پورا بدن خارش زدہ تھا، خارش بھی ایسی کہ ناقابل بیان، جسم سے بہتا ہوا پیپ زدہ، آدھی کٹی ہوئی، اور زمین بھی دونوں پاؤں میں کیڑے لگے ہوئے، لیکن آنکھیں روشن، بھوک کے کوئی آثار اس پر کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ صبح سویرے اس نان بائی کی دکان کے سامنے بیٹھ جاتا، پورا دن کچھ نہ کھاتا تھا، سر شام جنگل کا رخ کرتا۔ فاطمہ اس بنجارن سے بولی، یہ چاندنی چوک کا قصہ ہے۔ ایک دن دو صحت مند لمبے چوڑے سانولے رنگ کے جوان وہاں آئے۔ وہ وہاں پہلے کبھی نہیں تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اجنبی ہیں۔ انہوں نے کسی کی جانب کوئی توجہ ہی نہ کی، سیدھا اس نان بائی کی دکان پر گئے، ان سے ایک روٹی خرید کر وہیں بیٹھ گئے اور اس خارش زدہ کتے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور سیدھا جا کر اس خارش زدہ کتے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی جانب مڑ کر دیکھا، اس کے ساتھی نے اسے سر ہلا کر اشارہ کیا۔ اب اس پہلے والے نے وہ روٹی اس کتے کے سامنے ڈالی اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب دونوں اس خارش زدہ کتے کو گھورنے لگے۔ وہ دونوں جوان دنیا و مافیا سے بے خبر بس اس کتے کو ہی دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب یہ خارش زدہ کتا یہ روٹی کھائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا کیونکہ وہ خارش زدہ کتا کبھی کچھ کھاتا ہی نہ تھا۔ پاس میں نان بائی کی جو دکان تھی، اس کا مالک جوان دونوں کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیسے انہیں جا کر یہ کہے کہ یہ کتا کبھی کچھ بھی نہیں کھاتا، مگر اس کی یا تو ہمت نہیں ہو پا رہی تھی یا اسے کہنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سارا دن وہ دونوں وہاں بیٹھے اس کتے کو دیکھ رہے تھے۔ جب شام ہونے لگی تو حسب معمول اس خارش زدہ کتے نے جنگل کا رخ کیا، لیکن خلاف توقع اس نے وہ روٹی منہ میں پکڑی اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ وہ دونوں صحت مند جوان یہ دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ کتا ایک کچے راستے پر چلتے چلتے جنگل کی طرف مڑ گیا۔
وہ دونوں جوان بھی اس کتے کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف مڑ گئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کتا رک گیا، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے پیچھے آؤ، اور وہ ایک تہہ خانے میں اتر گیا۔ وہ دونوں جوان اس کتے کے پیچھے اس تہہ خانے میں جلدی سے اتر گئے۔ وہ دونوں جوان چاندنی چوک کے حضرت مولانا عبدالعزیز کے کہنے پر گئے تھے۔ ایک نئی نویلی دلہن بارات والوں سے جنگل میں کہیں کھو گئی تھی، تب انہیں حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چاندنی چوک کے اس خارش زدہ کتے کے پاس بھیج دیا اور انہیں سمجھا دیا تھا کہ اس کتے کو روٹی ڈال کر وہیں اس بات کا انتظار کریں کہ وہ کتا یہ روٹی اٹھا کر جنگل کی طرف چلا جائے۔ اس کا پیچھا کرو، آپ کو دلہن مل جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ وہ جوان تہہ خانے میں اترے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خاموش و پریشان بیٹھے تھے۔ سامنے دلہن بھی خاموش اور حیران بیٹھی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا ماحول تھا، ایک عجیب سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اسے بو بھی کہہ سکتے ہیں اور بدبو بھی۔ وہاں موجود افراد سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ یہ اس جنگل بیاباں میں جنات کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ فاطمہ نے کہا کہ اس سے پہلے ان باراتیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کیوں؟ اس رات خلاف توقع سخت سردی تھی، مسلسل سفر نے جسم کو چور چور کر دیا تھا۔ تھکاوٹ کے مارے آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ باراتیوں نے گانے گا گا کر اور چیخ چیخ کر اپنی آوازیں خراب کر لی تھیں۔ ان کے گلے بیٹھ گئے تھے۔ پیدل سفر تھا اور وہ بھی کافی سفر کر چکے تھے۔ اب پوری رات بارات کو تھکاوٹ نے بے حال کر دیا تھا۔ جب ایک جنگل کے قریب سے گزرنا ہوا تو ان کے بڑوں نے دیکھا کہ وہاں جگہ بھی کافی وسیع تھی اور پانی بھی میسر تھا۔ تھکان بھی کافی ہے تو وہاں پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پورے باراتیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور جنگل میں ہلکا ہونے کو نکلے۔ مرد ایک جانب اور عورتیں دوسری جانب۔ دلہن نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اسے بھی حاجت پوری کرنے کے واسطے ساتھ لے جائیں۔ 3 لڑکیاں اسے اپنے ساتھ ایک جانب لے کر گئیں۔ نئی دلہن کو سجانے کی ایک روایت شروع دن سے ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ایک رواج بھی ہے۔ کیا امیر کیا غریب سب اپنی اپنی دلہنوں کو سجاتے ہیں، انہیں زیورات پہناتے ہیں، عروسی ملبوسات سے سجایا جاتا ہے، چوڑیاں، مہندی، پازیب وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ چونکہ یہ بھی ایک نئی نویلی دلہن تھی، اسی لیے اسے بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تھکاوٹ نے اس نئی نویلی دلہن کو بے حال کر دیا تھا۔ اوپر سے بھاری بھرکم زیورات، گھونگھٹ اور مزید چیزیں۔ اس دلہن کو بھی حاجت محسوس ہوئی تو اس کی سہیلیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے ہلکا ہونے کے لیے ایک طرف لے جایا گیا تاکہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔ اس کی سہیلیاں ایک ٹولی کی شکل میں اس کے ساتھ گئیں۔ اسے ایک سنسان جگہ پر لے جایا گیا۔ کیونکہ دلہن تھی اسی لیے اس کو ایک جانب نسبتاً دور لے جایا گیا تاکہ دلہن کا پردہ رہے اور کوئی دیکھ نہ لے۔ اس بدقسمت کو کیا خبر تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اسے اس آزمائش کا پتہ ہوتا تو وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتی، لیکن تقدیر بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے اور اسے غالب ہونا ہی ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ یہ ایک سنسان جنگلی علاقہ تھا، انسانی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ آبادی بھی کم تھی، اسی لیے لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ سہولیات کم تھی، ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کی بات ہی کیا، دن کی روشنی میں بھی جہاں خوف کا بسیرا ہوتا ہے، اکیلے جہاں جانا ممکن ہی نہ تھا، کوئی وہاں جانے کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ یہ چونکہ ایک قافلہ تھا اسی لیے بلا خوف وہاں قیام کر گیا۔ وہاں لوگ کافی خوفزدہ ہو جاتے، وہاں ڈر اس بات کا لگا رہتا کہ کوئی خونخوار درندہ نہ حملہ کر دے یا کوئی بھوت پریت چمٹ نہ جائے۔ کچھ تو وہاں کے لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں مشہور کر رکھی تھی، کچھ ویرانے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ خیر، اس دلہن کی آزمائش اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اس کی تقدیر ہی ایسی تھی، اسی لیے وہ وہاں پہنچ گئی۔ اسے اس بات کا اب تک کوئی پتہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بس ایک سیدھی سادھی سی دلہن تھی جسے اپنے گھر اور اپنے غریب خاندان کے علاوہ کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا۔ ایک انتہائی سیدھی سادی لڑکی، اس کے لیے یہ دنیا ایک جہاں نادیدہ تھی۔ اس کی شادی بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے عام غریب گھرانوں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ نہ اس سے کسی نے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تھا، نہ ہی اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو کبھی دیکھا تھا۔ بس تاریخ مقرر کر دی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دن قریب آتے گئے اور آخر کار رخصت کی گھڑی آ گئی۔ باراتی تیار ہوئے اور بارات چل پڑی۔ آج اس لمحے وہ یہاں پر موجود تھی جہاں سے اس کی زندگی نے ایک الگ موڑ لینا تھا، اسے اس آزمائش سے گزرنا تھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ نئی نویلی دلہن جب وہاں پہنچی تو اس کی سہیلیوں نے اسے ایک جانب جانے کو کہا اور خود ایک درخت کے وسیع تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ دلہن ایک جانب کو گئی تو اس نے ایک ہرن کی خوبصورت بچے کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہی اسے گھور رہا تھا۔
دلہن اسے دیکھ کر فوراً رک گئی کہ شاید یہ مجھ سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس نے ہرن کے بارے میں صرف سنا تھا، کبھی دیکھا نہ تھا، مگر اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی۔ معصوم سا ہرن کا بچہ وہ بغیر کسی حرکت کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے ہلکا سا چکر آیا، ایک غنودگی سی طاری ہو گئی، ہوش آیا تو دیکھا پورا منظر ہی بدل گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہرن کا بچہ غائب تھا۔ البتہ اس نے ایک انجان نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے فقط اتنا کہا کہ ساتھ چلو۔ اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں، اور دونوں ساتھ ساتھ ایک انجان منزل کی جانب چل پڑے۔ دلہن کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ ایک انجان بندے کے ساتھ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ وہ ایک نامعلوم سحر میں مبتلا تھی۔ ایک سحر زدہ دلہن ایک انجان شخص کے ساتھ ایک نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ دونوں یوں چل رہے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ اس قسمت کی ماری کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے۔ اسے ان راستوں کا بھی علم نہ ہو سکا جس پر وہ چل رہی تھی۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس نے دیکھا ہی کیا تھا؟ وہ تو ایک انتہائی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ تب ان مصیبت زدہ باراتیوں کو گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ دہلی کی جامع مسجد چلے جاؤ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ معلوم کرو، ان سے بات کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب تیار ہوئے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ یہ دن ہے یا رات۔ انہیں دلہن کی فکر کھائے جا رہی تھی اور کسی بھی طریقے سے اسے واپس لانا چاہتے تھے۔ سب کے سب باراتی اسی وقت دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز سے ملنے کے لیے بے قرار تھے۔ رات دن سفر کی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کری اور آرام کی کوئی پرواہ کیے بغیر سب دہلی پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو دلہن کی فکر تھی کہ وہ کہاں اور کیسی ہوگی۔ فاطمہ نے بات روک لی اور کھانسنے لگی۔ کھانسنے کی تھوڑی دیر بعد وہ کسی سوچ میں گم رہی، پھر بولی۔ دلہن کے باپ کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس بدقسمت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حیرت زدہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ چاروں جانب یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے اب کہیں سے اس کی جوان جہان بیٹی سامنے آ کر مسکراتے ہوئے کہے گی کہ ابا میں آ گئی۔ ان خیالات کی وجہ سے وہ جان بلب ہو چکا تھا۔ فاطمہ اس بنجارن سے بولی، یہ بھی کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اس بیچاری دلہن کا باپ جان بلب تھا، اس کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ اس کا کل سرمایہ، کل کائنات ہی اس کی یہ بیٹی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، رونے لگ گیا، رو رو کر ہلکان ہو گیا۔ باقی باراتی بھی افسردہ تھے، حیران اور پریشان، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جنات میں سے ایک جن نے دلہن کو دیکھا اور اسے وہ پسند آ گئی۔ ویسے بھی وہ ایک دلہن تھی جو سجی سنوری تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جوان بھی تھی اور سیدھی سادی بھی۔ سادگی کی اپنی ہی کی کشش ہوتی ہے جو دلوں پر اثر کر جاتی ہے۔ وہ جو اسے اٹھا کر لایا تھا وہ بھی جنات میں سے ایک تھا، جوان تھا، جذباتی بھی۔ اس نے یہ سوچ کر اسے اٹھا لیا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، یہ میری ہی دلہن بن کر رہے گی۔ مگر یہ کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ وہ دلہن ایک انسان ہے اور یہ کہ وہ خود ایک جن ہے، اور دو مخلوقات کا میل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ یہ نادانی کر بیٹھا۔ اب اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس کی اپنی برادری کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ جنات میں سے بزرگ لوگ تھے، انہوں نے اسے وہیں بٹھایا۔ وہ انتہائی افسردہ اور پشیمان تھا۔ ان میں سے اکثر جنات حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھے، ان کے حلقہ درس میں شریک ہو چکے تھے۔ ان تک حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا اور اس دلہن کو عزت کے ساتھ واپس لے جائے گا، اس لیے وہ جوان وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو فاطمہ نے ایک لمبی سانس لی اور بات جاری رکھی۔ جب وہ دو نوجوان اندر داخل ہوئے تو ان کا استقبال کیا گیا، ان کو عزت دی گئی اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کو ان کے ذریعے معاذرت کی گئی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اس سرکس جن کو سزا دی جائے گی، اس کی سرزنش کی جائے گی، یا پھر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام جیسے مناسب سمجھیں سزا تجویز کر دیں۔ ان دو نوجوانوں کے حوالے دلہن کر دی گئی جو جلدی سے واپس پہنچ گئے، کیونکہ شادی کا معاملہ تھا۔ دلہن واپس پہنچی تو اس پر جو بیتی تھی اسے کچھ یاد نہ تھا، اتنا جانتی تھی کہ اسے کوئی کہیں دور لے گیا تھا اور بس۔ باراتیوں کی جان میں جان آئی۔ دلہن کے والد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد دلہن اور دلہا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے پاس دعا کے لیے اور سلام کے لیے حاضر ہوئے اور خوب دعائیں لی۔ حضرت مولانا نے دیکھ کر کافی اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جن جس نے یہ گستاخی کی تھی وہ اب تو یہ تائب ہو چکا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
فاطمہ بولی کہ حضرت مولانا اور ان کا خاندان ایک بڑا خاندان ہے، اور اس عظیم خاندان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی علوم دینیہ سکھائے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی ان سے درس لیتے اور دین سیکھتے اور ان کے حلقوں میں شریک ہوتے۔ حضرت مولانا بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ یہ میں تمہیں حقیقی واقعہ سنا رہی ہوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ مدارس دینیہ ہمارے دین کی بقا کی ضامن ہے۔ یہ خاک نشین بوری نشین لوگ، یہ ان خاک نشین لوگوں کا کرم ہے کہ سینہ در سینہ ہمارے مذہب کے بڑے حصے کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ مقدس نفوس، یہ مطر و جوود آج کے اس پرفتن دور میں بھی اس عظیم خدمت پر مامور ہیں۔ صد افسوس کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ آج بھی یہ بے غرض فرشتہ صرف تن من کے اجلے لوگ چندوں اور وظیفوں پر گزر بسر کر رہے ہیں۔ ایسے ایک مدرسہ ہے، ٹاٹ لٹکے ہوئے اور بچھے ہوئے۔ لٹکے ہوئے ٹاٹ دروازے کا کام بھی دیتے تھے اور پردوں کا بھی، اور بچھے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھ کر لوگ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی بے غرض لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ جہاں ٹاٹ لٹکے ہوئے تھے وہ مدرسے کے ایک کلاس روم کی تقسیم کی ایک نشانی تھی۔ یہاں کا کل سرمایہ ہی چند ٹاٹ، ایک تختہ سیاہ، کچھ چاک لکھائی کے لیے اور بس۔ یہاں کے ایک کلاس میں قریبی گاؤں سے آیا ہوا ایک طالب علم عبد المعید پڑھتا تھا۔ طالب علم عبد المعید نہ صرف یہاں کا طالب علم بلکہ یہاں اس مدرسے کا محتمم صاحب کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ بڑی بڑی شفاف آنکھیں، سرخ و سفید چہرہ، ایسا روشن چہرہ جس سے نور جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ تقوی کے آثار ایسے چہروں پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کی نحوست اور گندگی سے کوسوں دور اپنی دنیا میں مگن طالب علم معید کو اچانک کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی، کچھ کا خیال تھا کہ اسے کوئی دماغی بیماری ہے۔ مدرسے کے محتمم یعنی عبد المعید کے والد اکثر فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا ہوا ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نیک لوگوں پر آزمائش آتی رہتی ہے۔ دن گزرنے لگے، غربت تھی اور ان لوگوں کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ محتمم صاحب کو چندے کے طور پر نماز سے جمعہ میں چند پیسے ملتے جس سے مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ اب جب بھی طالب علم معید کلاس میں آ کر پڑھائی کرنا شروع کرتا اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا، وہ کسی کو نہ پہچانتا، حتیٰ کہ اپنے والد کو بھی نہیں۔ اپنے ہی باپ سے کہتا کہ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ اس کی پڑھائی کا حرج ہونے لگا کیونکہ وہ طالب علم معید پڑھائی کی کتابوں سے دور بھاگنے لگا۔ اللہ اور رسول کی صدا سنتے ہی وہ کانوں میں انگلیاں دبا دیتا اور چیخنے لگتا۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پورا گاؤں اس کے لیے پریشان تھا۔ جب اس کے والد نے یہ دیکھا کہ عبد المعید ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہے تب وہ فکر میں مبتلا ہوئے، کیونکہ جب بھی طالب علم عبد المعید اپنی کلاس میں آتا وہ ایک انجان زبان بولنے لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ ضرور کوئی جن بھوت ہے جو طالب علم معید پر آتا ہے اور اسے پڑھنے نہیں دیتا۔ اسی لیے خدا خدا کر کے محتمم صاحب عبد المعید کو حضرت مولانا شاہ عبد العزیز کے پاس لے گئے۔ انہوں نے معید کی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور محتمم صاحب سے فرمایا کہ ہاں، اس بچے پر ایک جن لڑکی کا سایہ ہے، وہ اسے پسند کرتی ہے، وہ جنات میں سے ہے اور غیر مسلم ہے۔ انہوں نے محتمم صاحب سے پوچھا کہ جب عبد المعید قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے یا حدیث سنتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ محتمم صاحب نے عرض کیا کہ اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے کر چیخنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے یہ سن کر انتہائی غصہ ہوئے اور فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز درس قرآن دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنی بیٹھک میں سالوں سے جنات کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ درس قرآن کا یہ معمول سالوں سے ان کے ہاں تھا۔ یہی معمول حضرت مولانا شاہ عبد العزیز کے والد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کا بھی تھا۔ ان حضرات کے پاس کون کس مشکل میں آتا رہتا تھا یہ ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ حضرات ان باتوں کا عام مجالس میں تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا نے عبد المعید کو سامنے بٹھا کر تلاوت شروع کی۔ جوں جوں شاہ صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاتے عبد المعید کی حالت غیر ہوتی جاتی۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے کر زور زور سے چیخنے لگا، لیکن یہاں اس کی ایک نہ چلی۔ کچھ دیر تلاوت قرآن کریم کرنے کے بعد مولانا نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور ایک ایک کنکری پر کچھ دم کرنے لگے۔ ان 7 کنکریوں سے حضرت مولانا نے عبد المعید کو آہستہ آہستہ مارنا شروع کیا۔ ایک ایک کنکری مارتے جاتے اور کچھ پڑھتے جاتے۔ مولانا انتہائی آرام سے وہ کنکری مارتے جاتے، لیکن عبد المعید کو گویا وہ ایٹم بم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب آواز سے چیخنے چلانے لگا، ایسی چیخیں جو دل کو دہلا دے۔ ایک ہیبت زدہ ماحول بن گیا۔ وہاں خوف کے مارے کوئی بل نہیں رہا تھا۔ موجودہ افراد کے خوف کے مارے گویا جان جا رہی تھی۔ تب حضرت مولانا نے ایک انجان زبان بولنی شروع کی اور عبد المعید اسی زبان میں جواب دینے لگا۔ ماحول پر ایک سحر چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ مولانا نے عجیب
غصے سے لال ہو کر دیکھا۔ عبد المعید چیخ چیخ کر ہلکان ہو چکا تھا۔ اس کا رنگ زرد، آنکھیں سرخ جو دائروں میں گھوم رہی تھی، ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبد المعید بے ہوش ہو گیا اور مولانا مسکرانے لگے۔ مولانا نے عبد المعید کے والد سے فرمایا کہ مولوی صاحب اس طالب علم کا خاص خیال رکھیں، یہ کوئی عام طالب علم نہیں ہے، اس سے ابھی اللہ نے اور بہت سے کام لینے ہیں، یہ ایک انتہائی ذہین اور متقی طالب علم ہے۔ اس پر ایک کافر لڑکی فدا ہو گئی تھی، وہ جنات میں سے تھی، اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ اس طالب علم کو بہکائے اور دینی علوم کے حصول سے روکے۔ میں نے اسے بھگا دیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ ایک بنجارن جن زادی تھی، آئندہ نہیں آئے گی۔ میں نے اسے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اسلام قبول کر کے توبہ اور تائب ہو جائے اور آخرت میں نجات پانے والی بن جائے، اور چاہے تو سرکشی نہ چھوڑ کر خسارے والی بن جائے۔ حضرت مولانا نے وہاں موجود عوام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اخلاقی انحطاط، ناانصافی، استحصال، مذہبی مسلکی لسانی اور علاقائی تعصب، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اور جنات تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کو یاد رکھو کہ آج آپ لوگ یہاں موجود ہو، کل کو مر جاؤ گے، تب افسوس کرو گے۔ حضرت مولانا نے عبد المعید کے والد سے مزید فرمایا کہ میں نے اسے دھمکی دی ہے کہ آئندہ اس طالب علم کے آس پاس بھی نہ پھٹکے، ورنہ دائمی اذیت میں مبتلا کر دوں گا۔ اب میرے شاگردوں میں سے چند ایک نے، جو خود بھی جنات میں سے تھے، مسلمان ہیں، اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس طالب علم کا خیال رکھیں گے اور اس سے بنجارن جنزادی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ مولانا نے انہیں کچھ ذکر و اذکار اور وظائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد اس طالب علم پر کبھی کوئی اثر نہ رہا، وہ محنت سے دینی علوم حصول کرنے میں مصروف ہو گئے۔ فاطمہ نے اس بنجارن سے کہا، الحمدللہ، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، میرا بھی آخرت پر ایمان ہے اور میں ایک سنی مسلمان ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں اور اس پر کامل یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات پر بھی میرا ایمان ہے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں، نباتات ہوں کہ جمادات ہوں اور یا حشرات ہوں، سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اس بنجارن نے فاطمہ سے کہا، میڈم صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بنجارن جنزادی کی عمر بھی تو کافی زیادہ ہوئی تھی، اور کیا پتا وہ کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس بلڈنگ میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں، وہ بھی بنجارن، میں بھی بنجارن۔ میڈم صاحبہ، یہ دنیا، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میڈم صاحبہ، آپ اس بارے میں ضرور لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں جاتی ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، عمر تیزی سے گزر رہی ہے۔ وہ اٹھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر فاطمہ کی طرف مڑی اور کہا، میڈم صاحبہ، اگر ہماری عمر زیادہ ہے تو کیا ہم نے بہت کچھ دیکھا ہو؟ تو کیا، ایک دن تو مرنا ہی ہے، انسانوں کی طرح ہم بھی مر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر دروازے سے باہر نکلی۔ فاطمہ تھوڑی دیر بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا تو وہ بھاگ کر باہر گئی۔ باہر نکل کر اس نے بہت ڈھونڈا، لیکن اس بنجارن کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ فاطمہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو وہی بنجارن جنزادی تھی، یہ کہانی تو اس کی اپنی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔